यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कोई भी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नेमतों से नवाजते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मैं उससे वो नेमतें वापस नहीं लेता हूँ जब तक कि वो खुद ही अपने हाथों से उसको तबाह ना कर दे। बेसिकली उसका ये मतलब था। तो मैं वहां पे बैठे हुए सोच रही थी कि कितनी सच्चाई होती है चीजों को जब हम डेप्थ से समझते हैं, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि अमेरिका में सड़कें देखो इतनी साफ होती हैं, वहाँ के जो जहाँ पे हम एयरपोर्ट जो होते हैं वो इतने खूबसूरत, वहाँ पे ये वहाँ पे वो, ऐसी बात करते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि अक्सर हम बात करते हैं ना कि मुसलमान आजकल रुल रहे हैं, तो रो रहे हैं, तो तबाही बर्बादी फिर गई है, तो ये हो गया। अक्सर मैं भी बोलती हूँ ऐसे कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, विच इज ट्रू ऑल्सो। लेकिन वहां पे बैठे हुए मेरे दिल को ऑनेस्टली इतनी खुशी हो रही थी कि मुसलमान क्योंकि मुल्क है दुबई, तो वहां का एयरपोर्ट पे मैंने बल्कि एक वीडियो मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाई थी, वो आप लोगों के साथ भी थोड़ी देर के लिए शेयर की थी। और रीजन वाज कि अल्हम्दुलिल्लाह के मुसलमान मुल्क में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे कहीं बढ़ के नेमतें दी हैं जो उन लोगों को दी हुई है, लेकिन उस तरह से शायद हमें नजर नहीं आती हैं। तो मैं एक एक चीज को अप्रिशिएट कर रही थी, और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लग रही थी कि मस्जिद इतनी प्यारी, वुजू का पूरा वहाँ पे बंदोबस्त उन्होंने उसी तरह से किया हुआ था। तो वो लोग जो ट्रैवल करते हैं डेफिनेटली उनको तो पता है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल इतना नहीं करते, तो मैं उनको भी शेयर करना चाह रही थी कि देखिए इतना हमारा अपना मुसलमानों का मुल्क, सिर्फ अगर हम झगड़े करना छोड़ दें, हम इख्तलाफात छोड़ दें, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, तो आज भी हम दुनिया में वैसे ही तरक्की कर सकते हैं, वैसे ही गालिब आ सकते हैं जैसे हम थे पहले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम ऐसे हो जाएं और हमारे सारे मुल्क जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं कभी इकट्ठे हो जाएं, और वो मुल्कों में जहाँ पे मुसलमान जुल्म हो रहा है उनके ऊपर, वो ठीक तरह से नहीं है, वो उनकी मदद कर सकें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक भी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस मकसद से मैं पाकिस्तान में आई हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे उसमें भी कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत है। ऑनेस्टली आप लोग क्लास में आ जाते हैं, आप लोग सुनना और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप लोग जब मैसेजेस करते हैं ना, जब मैं बाद में देख रही होती हूँ, ऑफ कोर्स मैं सब मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही होती, लेकिन मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मकसद था ना कि जिसके हाथ में सेल फोन है, जो उर्दू पढ़ना और बोलना जानता है, किसी न किसी तरह से हमारी पूरी टीम, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, किसी न किसी तरह से हर एक तक पहुंचे, ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत तमाम कर दें कि या पाक परवरदिगार, अब तो इतनी आसानी थी, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में था, मीडिया हमारे हाथ में था, और हमने वो पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सब तक पहुंचा दिया। तो आज की हदीस भी मैंने जो पिक की है वो बहुत प्यारी है, आपको अच्छी लगेगी। बहुत हदीसें सारी अच्छी होती है ना, लेकिन सिर्फ ये होता है कि जस्ट रिमाइंडर, हमने पहले भी सुनी होती है, एक दफा फिर से याद आ जाता है। बिल्कुल वो वही बात होती है कि जब हम कोई चीज, किचन वाली चीजें होती है ना, दवाइयाँ, कि अच्छा ये खा लो से ये ताकत आ जाएगी, फौरन फौरन हम खाना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन कोई और कुछ चीज बताता है, तीसरे दिन तो हम पहली वाली भूल जाते हैं। तो वही चीज होती है कि इंसान नई नई चीजें, अच्छा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इस तरह से कर लो, तो हम वो करना शुरू हो जाते हैं। तो इस ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि सही बुखारी की हदीस नंबर 16 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन आदतें, तीन खसलतें और खूबियां बेसिकली इंसान में ऐसी हैं जिनमें ये पैदा हो जाए तो वो ईमान की मिठास को चख लेता है। अब देखिए हमारे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है ना कि पता नहीं जो मैं कर रही हूँ अल्लाह को कबूल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। तो ये पता नहीं वाली सिचुएशन ना ये खत्म हो जाती है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस इंसान को ईमान की मिठास चखा देते हैं जिनमें ये तीन खसलतें होती हैं। नंबर एक ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। ये बहुत मुश्किल मुकाम होता है।
پتہ ہے کیسے مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جب سوچیں گے نا تو ہمیں مشکل لگے گا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا. یہ میرے ساتھ ہوا تھا، میں اپنا ایکسپیرینس اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. کیونکہ بچے ہماری سامنے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہیں، ماں باپ ہیں، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان سے زیادہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن جب کمپیئر کرتے ہیں، جب کمپیریزن آتا ہے نا، تو پھر ہم تھوڑا سا فیل ہو جاتے ہیں اس میں. لیکن واللہ آپ اگر کوشش کرتے رہیں گے نا تو ایک دن آپ کا آئے گا ایسا. اور یہ کیسے محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ فار ایگزامپل، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف بچوں کی کوئی خواہش ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کو کرنے سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، تو آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ نے وہ مقام آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ آپ کی نیت تھی نا، آپ کی خواہش تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سچے دل سے جب دعا مانگتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں. تو نمبر 1 یہ مقام آ جائے. اور آپ کو حضرت عمر کا قصہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت پیاری حدیث تھی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمر، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. تو حضرت عمر نے اسی وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اب تم نے ایمان کی حلاوت چکھ لی ہے، اب تم ایمان والے ہوئے ہو. تو یہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے. دیکھیں، جب ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں نا کسی سے، تو پھر تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، پھر انسان کا اینگل بالکل فرق ہو جاتا ہے. بچوں سے محبت بھی اللہ کی محبت کی خاطر کرے کہ میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، میں نے ان کو پالنا ہے کیونکہ مجھے جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اور اس طرح سے اس کے ساتھ محبت کرے نا کہ یہ تو میرے رب نے مجھے انعام دیا ہے اور میرے رب کا جو حکم ہے اس کے مطابق میں یہ کر رہی ہوں. انسان محبت بھی اللہ کے حکم سے کرے اور محبت توڑے بھی تو اسی کی وجہ سے توڑے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی میں نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے یہ محبت مجھے جائز ہی نہیں ہے. تو یہ اگر مقام آ جائے، اور یہ مقام مشکل نہیں ہوتے ہیں جب ہم جم جاتے ہیں نا، جب ہمیں استقامت آ جاتی ہے، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے سمجھ آتی ہے، صفات کی سمجھ آتی ہے، تو پھر مشکل نہیں ہوتی ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. دیکھیں، ہم دعا کہتے ہیں نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ میرے دل کو نہ بدلنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینے کے بعد مجھے جما دے اس چیز کے اوپر. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، دیکھیں ہمارے لیے تو کفر اور اس میں یہی ہوگا نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، ہماری زندگی میں ایک اور طرح کی لائف سٹائل تھا ہمارا، پھر قرآن کھل گیا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ گئی. تو جب ہمیں آ گئی نا تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے علاوہ ہم اور طرح سے نہیں گزار سکتے. تو وہ راستے پہ جب ہم چل رہے ہوں گے نا، تو واپس وہ راستہ جو پہلے کا راستہ تھا اس پہ جانا اتنا برا انسان سمجھے کہ جیسے اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ نہیں چاہتا نا، آف کورس نہیں چاہتا. تو یہ اتنی مشکل بات اس کو لگے. تو اگر یہ ساری 3 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے. بہت پیاری بات ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، مطلب اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 یہ کہ تم کھانا کھلایا کرو. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات بھی اس لحاظ سے کیونکہ اکثر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں. میری کسی سے بات بھی بلکہ اس ٹاپک پہ ہو رہی تھی تو ان کو میں یہی بات سمجھا رہی تھی ایسے کہ اگر کوئی مدد کے لیے آتا ہے نا تو ہماری عادت ہوتی ہے ہم کچھ نہ کچھ ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں. اور یوزلی لوگ آتے ہیں کسی کے پاس کہ جی بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے یا کچھ ایسے، جب اس لیول کی میں بات کر رہی ہوں
تو آپ کوشش یہ کریں کہ بجائے پیسے دینے کے نا ان کو گروسری کروا دیں کسی طرح سے. ان کی اگر آپ میں اتنی حیثیت ہے تو پھر آپ ان کی منتھلی کہ آپ بھئی اتنی، کیونکہ پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، جب بچوں کا بھی پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر ایک اور طرح کی چیز ہوتی ہے. اکثر لوگ گناہ گار اسی لیے ہو جاتے ہیں جب ان کے گھر کے اندر بھوک ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے کہ بہترین عمل کون سا ہے کہ کھانا کھلانا، اور نمبر 2 ہر وہ شخص کو سلام کرے خواہ اس کو وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. اب یہ بھی چیز ایک ایسی ہے کہ دیکھیں ہماری عادت ہوتی ہے جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جن کو نہیں جانتے ہم ان کو سلام نہیں کرتے ہیں. تو جب میں یہ حدیث کیونکہ لکھ رہی تھی نا تو ایئرپورٹ پہ کیا تھا، اچھا یہ آسانی ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے یا پھر نہیں بھی پہنی ہوئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دیسی ہے، مطلب ہماری طرح کے. تو جب اگر یہ حدیث پہ عمل کرنا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو سلام چلو کر لیتے ہیں نا. اور لیکن ڈفرینٹ قوموں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، تو ان کو سلام کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ جھجکتا ہے کیونکہ ان کے چہرے بالکل سپاٹ ہوتے، کوئی مطلب وہ پہچان نہیں رہے ہوتے یا کچھ نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے. اور آپ اگر ان کو سلام کرے، میں نے ایکسپیرینس یہ کیا کہ میں نے کہا آج میں نے نا جو مجھے لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، کیونکہ دبئی تھی تو عبایا بھی پہنے ہوئے تھے بہت سے لوگوں نے، تو میں نے ان کو سلام کرنا شروع کیا. آپ بلیو کرے اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ ان کو سلام کرتے ہیں نا وہ ان کی شکل بالکل جیسے ایک ریگولر ایک شکل کے ساتھ گزر ہے تو ایک دم سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایک دم سے وہ آگے سے جواب دیتی ہے، اور ایک رشتہ جو ہوتا ہے نا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ اچانک وہ فیلنگ آ جاتی ہے. تو ایک زمانے میں کیونکہ پاکستان میں تو مسجد میں جانے کا رواج نہیں ہے نا اتنا، تو وہاں پہ امریکہ میں ہم لوگ اکثر، کیونکہ میری کلاس ہوتی تھی مریم مسجد میں، تو اس کے بعد جمعہ ہوتا تھا تو ہم اپنی کلاس روم سے نیچے آ جاتے تھے. تو اکثر پتہ ہے میں یہ کوشش کرتی تھی کہ میں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی جتنے لوگ انٹر ہوتے تھے نا، اور اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اتنا اچھا لگتا تھا، ہر ایک کو سلام بندہ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک عادت ہمیں بنا لینی چاہیے. جب ہم کہیں پہ بازار میں جیسے اسپیشلی ہم ملتے ہیں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمیں بھی کوئی نہیں جانے، وہ والا حال ہوتا ہے. تو سلام کیا کرے، سلام میں بڑی خیر ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین عمل ہے یہ. تو یہ دونوں چیزیں اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الانفال ہم کر رہے تھے، آج انشاءاللہ ہمارا 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے. شروع میں سورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی کیونکہ جنگ تھی نا، جنگ بدر، تو صحابہ کا کویسچن تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ یسألونک عن الانفال، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں 40 آیات کے بعد اس کا جواب دے رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ، کچھ لوگ یا بچے سمجھ لیں، کوئی ہم سے ایسا سوال کرے نا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل ابھی ان کی کردار سازی ایسے نہیں ہے. کئی دفعہ سوال جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیپ پوچھا ہوتا ہے، اگر ہم فوراً جواب دے دینا تو بچے اس طرح سے اس کو لے نہیں سک رہے ہوتے، یا پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اگر سوال کسی نے کیا ہے نا تو پہلے دیکھیں کہ اس بچے نے اسپیشلی کہ اس کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور وہ اس سوال کے جواب کو لینے والا ہو. یہی آج کے سبق میں ہمیں بہت بڑا سبق بھی ملے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ فوراً اس کا جواب دیا جائے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سوال کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو غنیمتیں ہیں نا اس میں کس کا حصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ کتنا حصہ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن صرف یہ کیا بتایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے، تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ اور رسول کی پیروی کرو، اور دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو.
کیوں؟ کیونکہ اگر تم مومن ہو، اور دیکھو حق مومن جو ہے، سچا مومن جو ہے نا، اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. دیکھو تم اپنے اندر یہ چیزیں لے کے آؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو تم اگر مانو گے تو تمہارے لیے فلاح ہوگی، تم کامیابی کی طرف جاؤ گے. یہ ساری کردار سازی کرتے ہوئے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنیمتم، کہ بے شک جو غنیمت میں سے پاؤ تم، من شیء، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چھوٹی سوئی سے لے کے کہتے نا چھوٹی سی چھوٹی چیز، کوئی بھی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کے لیے، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو اس کے اب اندازے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے آپ کے پاس فار ایگزامپل 100 روپے ہیں، 100 روپے کو 5 حصے کر لے تو 20 روپے ہے نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ جو 20 روپے ہیں بیسیکلی وہ کس کے لیے؟ ولی رسولی، اور رسول کے لیے، ولی ذل قربا والیتامی. اور اب آگے اس کے 5 حصے ہو رہے ہیں کہ یہ 5واں حصہ جو ہے یہ کس کو ملے گا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان کو لیے، ان کے قرابت داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ تھا. کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ جب تو رسول اللہ مکہ میں تھے نا، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو پیسے تھے، جو انہوں نے، ان کو تو سارا کچھ انہوں نے، اسلام کی بنیاد بیسیکلی جو تھی نا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سارا پیسہ لگا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو ایکچولی ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا وہاں پہ، تو ان کا تو سارا وقت جو تھا وہ اسلام کی اشاعت میں لگ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں لگ رہا تھا. تو اس لیے یہ پہلی جو جنگ ہوئی تھی، تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو تھا نا، وہ جو قریش، ابھی ریسنٹ بات تھی کہ جب یہ جنگ بدر سے پہلے کی، کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آتا تھا نا وہ اس کا حقدار بن جاتا تھا. اور اس سے پہلے جو نبی اور رسول تھے، ان سے پہلے کے زمانے میں جب بھی یہ انفال جو مال غنیمت ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی. مطلب جلانا آگ کا کھانا ہوتا ہے، تو وہ کھا جاتی تھی. تو آپ نے وہ حابیل قابیل کا ذکر پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو نا، کہ ان دونوں بھائیوں میں جب لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے نظر پیش کی تھی. تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نظر پیش کرتے تھے تو وہ پہاڑ کے جا کے ادھر جو بھی چیزیں اپنی اپنی رکھ لیتے تھے، تو جو قبول ہو جاتی تھی آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اس کو لے جاتی تھی. تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کبھی نظر نیاز دیتے ہیں نا، جیسے غریبوں کو دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، تو ہمیں ایک تسلی رہتی ہے کہ ہمارا قبول ہوا ہوگا. بے شک ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، یہ ایسے کرتے ہیں، اگر وہ دیں گے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا وہ مسجد بے شک بنائے. منافقین کی ہم نے پڑھا تھا نا کہ قبول نہیں ہوتے، منافق کون ہوتے، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. لیکن دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پردے رکھے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں، لیکن ہمارے لیے یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں ایک عزت رہ جاتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نیکی، مطلب ہو جاتا ہے نا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں کوئی بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر انسان کے پردے رکھے. کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہماری اپنی ذات کے اندر برائیاں ہوتی ہیں نا، کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بتا سکتے. جب ہم چینج ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوگی، اور وہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی دہراتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں قربان جاؤں میں اپنے رب پہ کہ کیسے وہ نہ صرف ہماری ذات سے بلکہ جو بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں سب سے چھپا کے بس اللہ جو عزتیں عطا کر دیتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عزتیں سلامت رکھے دوسروں کی نظروں میں. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. دنیا میں یہ ہے، آخرت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو، وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. ان کو شکلیں ملیں گی، وہ سامنے آئیں گے اور آ کے بتائیں گے یہ ہوائیں، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، ہمارے پاؤں چلتے ہیں،
ہم نے پڑھا نا سورہ یاسین میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمارے منہ جو ہے وہ بند کر دیں گے، ہماری زبان نہیں کام کرے گی، نہیں بات کرے گی، لیکن ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، اور آخری وقت جو ہمارا ہے وہ ہمارا توبہ کے بعد ایسی اصلاح پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں کہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جو توبہ کر لیتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کی ایسی غلطیاں جو ہم سے جانے ہوئی اور نہ جانے میں ہوئی وہ سب معاف کر دے، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیونکہ مدینہ میں تھے اور یہاں پہ ان کا کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خمس جو تھا نا جو مال غنیمت تھا، اس میں 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے رکھا، اور اس کے صرف گھر والوں کے لیے نہیں تھا وہ، اس کے علاوہ جو یتیم تھے، دیکھیں جب جنگیں ہوتی تھی تو جو لوگ وہاں پہ شہید ہوتے تھے، اس کے علاوہ بھی یتیم ہوتے تھے، لیکن جو شہید ہوتے تھے ان کے بچے اگر ہوتے تھے تو ان کا خرچہ اٹھانا، ان کا کیسے ٹیک کیئر کیا جائے گا، مساکین جو تھے ان کے لیے، اور وابن سبیل، اور جو مسافر تھے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر مسافر جو ہے وہ غریب تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے وہ حقدار نہیں بھی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں اس کی جیب کٹ گئی، یا پھر کبھی اس کا اس کی سواری تھی وہ اس کی کسی گم ہو گئی، یا کسی نے لوٹ لیا اس کا سامان یا اس طرح سے، تو اس کی مدد کرنا، تو یہ ساری چیزیں آتی تھی۔ تو یہ 5واں حصہ بیسیکلی ان ساری چیزوں پہ خرچ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پورا ان کا اختیار تھا کہ وہ جہاں چاہیں زیادہ، جہاں چاہیں کم خرچ کر سکتے ہیں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ہم نے ایک آیا آلریڈی ہمیں پڑھتے ہیں اور ہمیں آتے بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو آپ دیکھیے یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ وہ یوم الفرقان بدر کے دن کو کہتے ہیں نا، اور بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان میں ہوئی تھی، اور 17 رمضان میں ہوئی تھی۔ تو اسی آیا کی بنا پہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ 16 اور 17 کے درمیان میں جو رات ہے نا رمضان کی، یہ بہت امپورٹنٹ رات ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اٹ مائٹ بی کہ یہ لیلۃ القدر ہو، کہ ہم نے تو وہ بھی حدیث پڑھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری 10 راتوں میں، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث ہے کہ جس میں ڈیفرنٹ کال ملتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے امام بخاری نے یہ کہا تھا کہ یہ رمضان میں یہ وہ رات ہو سکتی ہے، تو اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا ہے۔ اور دوسرے مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وما انزلنا میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش بھی برسائی تھی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما سکتے ہیں۔ تو یوم تقل جمعان، جس دن آپس میں بھیڑی تھی دو جماعتیں، مطلب لڑائی ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ دیکھیں اصل میں ملکیت جو ہے نا پوری کائنات میں ہر چیز کی، وہ کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو عارضی طور پر مالک بناتا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس میں؟ سورۃ یاسین میں، سورۃ یاسین میں ہمیں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا تم نے دیکھا ہے؟ حیرت نہیں جیسے ہوتی ہے کہ اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما، کہ وہ چوپائے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، فہم لہا مالکون، تو اب تم اس کے مالک ہو۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حقیقی مال ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس سرٹن ٹائم کے لیے جب تک وہ اس دنیا میں ہے وہ چیزوں کا اختیار دے دیتا ہے کہ ناؤ یو آر ان چیزوں کے مالک۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مال غنیمت میں بھی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مال ہے نا، آج سب چیزیں تو اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کون سا مال کہاں پہ جانا ہے اور کتنا جانا ہے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن وراثت کو ساتھ ساتھ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مال کس کا ہے۔ حقیقی مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، جو میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم نے بہت دفعہ یہ سنا کہ ہم آزاد ہیں، رائٹ، ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور کہ انسان اور جنات دو ہی تو مخلوق ہیں جو اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں، باقی ساری مخلوق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندی ہوئی کام کرتی ہے نا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھیے دو ہی راستے، ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ۔ اگر اللہ نہ کرے ہم دوسرے راستے پہ جاتے ہیں تو سزا ہی سزا ہے، ادھر جاتے ہیں تو ہمیں جنتوں کے وعدے ہیں نا، تو پھر ہم آزاد تو نہیں ہیں۔ ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو جانتے ہوئے، رسول اللہ کے پیغام کو جانتے ہوئے ان پہ عمل کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے۔ اگر ہم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورے قرآن میں جنتوں کے جو وعدے ہیں نا وہ مومنین کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ آپ نے خود بھی پڑھا ہے، ابھی تو الحمدللہ ہم 10ویں پارے پہ آگے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے جیسے فار ایگزامپل کوئی جاب کرتا ہے، اس کی جاب پہ اس کو اس کے مالک جو ہیں جاب کے، وہ اس کو گھر دیتے ہیں، گاڑی دیتے ہیں کہ جب تک وہ جاب کر رہا ہے وہ گھر بھی یوز کرتا ہے، گاڑی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے وہ چیزیں واپس لے لیتے ہیں۔ بالکل وہی چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از حقیقی مالک۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک گھر دے رہی ہے یا گاڑی دے رہی ہے، تو اس کو اون شپ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری ہے، اور اس کے بعد جب وہ بندہ اس کمپنی میں کام نہیں کرتا یا وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ وراثت ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی باغی ہو جاتا ہے تو حکومت کیا کرتی ہے کہ اس سے وہ ساری چیزیں واپس لے لے گی جو اس کو دی ہوئی ہیں، اور ان کو اس کو جیل میں پھینک دے گی، اور اس کے بعد وہ چیزیں کسی اور کی ملکیت میں دے دے گی۔ تو یہی اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کافر تھے، مشرکین جو تھے نا، یہ جو جنگ کے لیے آ رہے ہیں، یا ہماری کسی جو مسلمانوں کی لڑائی کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، وہ باغی ہو گئے ہیں۔ اب ان کا مال جو ہے، مال غنیمت کون سا جو جنگ کے وقت آتا ہے نا، ان کے مال کے اب تم حقدار بن گئے ہو، اور یہ مال جو ہے یہ پاک ترین مال ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات میں جو سادات ہیں ان کا حصہ نہیں تھا، رائٹ، نہیں ہوتا، تو وہ اگر آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اگر اس میں وہ لوگ جو حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، اگر زکوٰۃ یا صدقات میں ان کا حصہ ہوتا تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ پوری قوم جو باقی کی تھی نا وہ بھوکی رہ جاتی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم دیتے ہیں نا کسی کو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو صحیح کا حقدار ہے نا، ہمارا مال اس کو جائے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی سادات کی جو عزت، جو احترام ہمارے دل میں ہے، تو ہمیں تو یہ پھر لگتا نا کہ ہم بہترین جگہ پہ دیں تو ہم صرف انہی لوگوں کو یہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں لگیں گے۔ ہاں، آپ اپنے مال میں سے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں جو سادات ہیں تو آپ اپنے مال میں سے ان کو، آپ جب ان کی مدد کرتے ہیں تو اجر بھی تو بے شمار ہے نا پھر اس کے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ بھی بتا رہی تھی کہ یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، مال غنیمت کیا ہے، کیسے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پیدل چلنے والے ان کا ایک حصہ، جو سوار ہیں ان کے 2 حصے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جن کو جو اپنی سواری ساتھ لے کے آئے تھے، بیسیکلی
انہوں نے ان کو ڈیفینیٹلی ٹیک کیئر بھی کرنا ہے، کھلانا بھی ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، یا جنگ میں استعمال بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے اس کے دو حصے تھے. اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری کردار سازی کر دی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے کہ سارا مال ایک جگہ پہ لے آؤ، اور اس کے جو حصے ہیں اس کے دیکھیں جیسے 4 حصے ہیں، تو وہ سارے کے سارے مجاہدین کو ہی جائیں گے. تو یہی بات ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور اب آیت نمبر 45 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم کنارے پر تھے قریب کے، دنیا قریب کے جگہ کو کہتے ہیں نا. تو بیسیکلی کیا تھا، یہاں پہ جو بدر کی جگہ تھی نا، بدر کا مقام تھا، بدر کی وادی تھی، اس کا نقشہ بتایا جا رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ سے نکلے تھے نا، تو بدر کا وہ مقام، وہ گھاٹی جو مدینہ سے پاس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم کنارے پر تھے قریب کے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، وہ جو مکہ کی طرف سے گھاٹی مل رہی تھی وہ ادھر تھے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ نیچے تھا تمہارے. قافلہ جو تھا، جو ابو سفیان جس کی وجہ سے یہ نکلے تھے مسلمان نا، وہ تو قافلے کی وجہ سے نکلے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا تھوڑے سے لوگ ہیں اور سامان اتنا زیادہ تھا ان کے پاس، تو ان کے ساتھ تو لڑنا کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی نا. تو ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ ادھر پہنچ کے، وہ ادھر پہنچ کے، اور جو قافلہ تھا وہ تہامہ وادی تھی اس کے پاس، جیسے سمندر کے پاس پاس نا، وہاں سے کنارے کنارے نکل کے ابو سفیان جو ہے وہ وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور وہ دوسرے راستے سے نکل گئے. اب یہاں پہ آپ کو بہت بڑا سبق ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، میری اور آپ کی زندگی میں بھی، تو وہ کام ہو کے رہنے والا ہوتا ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچانک ہی ایسے ہو گیا، اچانک کچھ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے تو وہ چیز ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی مشکل چیز یہ تو میں کر ہی نہیں سکوں گی. لیکن آج کی آپ دیکھیے گا آیات میں کہ اتنا مشکل، اور صحابہ کو بھی بہت مشکل لگ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے پہ چلانا چاہ رہے تھے. اور وجہ کیا تھی کہ یہ پہلی جنگ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عزت، وہ مقام اور وہ رتبہ عطا کرے، تاکہ ان کی ایک دہشت، ان کا ایک نام جو ہے وہ پورے لوگوں میں بیٹھ جائے. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کیا، کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایکچولی سچویشن میں کہتے ہیں نا پھینک دیا کہ اب کرو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. وہاں سے فرشتے بھی بھیجے، وہاں سے سب کچھ کیا. اور آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ بدر کا یوزلی ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم ایسے پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا بدر میں تو مسلمان بیچارے تھوڑے تھے، وہاں پہ بہت لوگ تھے، پھر لڑائی ہوئی، پھر یہ ہوا وہ ہوا. ہم اس اینگل سے بدر کو جانتے ہیں. لیکن بدر کی جنگ میں جو اصل میسج تھا کہ جب تم تعداد میں کم ہو، جب تمہاری حیثیت کم ہو، جب تم بالکل ایسے ہو کہ خوف کے مارے تمہارا برا حال ہو، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا میسج ہمیں یہاں پہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تُوَعَدْتُمْ، اور اگر آپس میں وعدہ کرتے تم، لَخْتَلَفْتُمْ، تو البتہ اختلاف کرتے تم، فی المیعاد، وقت مقررہ پر پہنچنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ دیکھو اگر ایسا ہوتا کہ تم آپس میں سوچتے کہ اچھا جی ابھی تو یہ مدینہ سے ہجرت کر کے ہی آئے تھے، تو ہم نے مکہ والوں سے لڑائی کرنی ہے، اب یا تو مکہ والی پیغام بھیجتے کہ ہم لڑنے آ رہے ہیں، اور آپ تم لوگ ایک ٹائم مقرر کر دیتے، تو تم شاید ڈر جاتے، کیونکہ تعداد میں کم، ابھی مال میں کم، ابھی ساری چیزوں میں کم تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز نہ ہوتی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دینی تھی، تمہارا رعب و دبدبہ قائم کرنا تھا، وہ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، کہ تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو، کانا مفعولا، کہ جو ہر حال میں ہو کے رہنے والا.
اپنی زندگیوں میں آپ دیکھیں جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ بن جاتا ہے وہ ہو کے وہ تو کن فیکون والی بات ہے نا. اب یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مسلمان سامان بھی نہیں پاس ادھر سے تو مشرکین مکہ جو آئے تھے وہ تو کہتے ہیں نا کہ چیختے چنگاڑتے اپنے سامان کے ساتھ ناچنے گانے والی لونڈیاں ساتھ لے کے کہ وہ جناب ان کو ایسے گانے گائیں گی جس سے ان کو وہ ہائپر ہو کے زیادہ لڑائی کریں گے. اب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو میں نے دیکھا اس ورڈ پہ آپ بھی غور کیجئے گا کہ ناچنے گانے والی لونڈیاں, کیونکہ شریف گھر کی عورتیں گانے اور ناچنے والی نہیں ہوتی تھی, نہ وہ یہ کام کرتی تھی نا. تو یہاں پہ یہ بات جس میں آپ کو بتا رہی ہوں, باقی آپ خود اب سوچ لیجئے گا. تو خیر اینی یہ وہاں سے وہ قافلہ آ رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے کوئی بارش ایسی برساتے کہ وہ وہیں رک جاتے, یا زلزلہ لے آتے, یا طوفان ایسا لے آتے کہ وہ ختم ہو جاتے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, تو یہ ہوتا کہ اچھا جی وہ یہ وجہ تھی, آسمان سے یہ ہوا تھا, اللہ کی طرف سے تو یہ چیز نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اب جو انہوں نے ظلم کیے نا اتنے سال, تو اب وہ ذلیل ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتائے, کیونکہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پورا ہونے والا کام تھا نا وہ ہو کے رہے لیہلکا, تاکہ ہلاک ہو من ہلاکا جس نے ہلاک ہونا ہے, ام بینا, اور وہ ہو کس پہ, واضح دلیل پر. کیونکہ دیکھیں وہاں سے جو ابو جہل نکلا تھا تو اس نے کیا کیا تھا, خانہ کعبہ میں جا کے لوگوں کو بھی لے کے گیا, وہاں پہ دعائیں کر کے نکلا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آج حق کو سچ کا فیصلہ کر دینا, یا پاک پروردگار آج جو رشتے توڑنے والا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دینا. وہ ادھر سے دعائیں مانگ کے آیا تھا, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے کہ یا پاک پروردگار آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کیسے بچے گا. اور کس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو کندھے پہ اپنی شال ڈالی ہوئی تھی یا جو بھی تھا, وہ رونے سے وہ گر گئی, تو حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے سے ان کے کندھے پہ وہ شال ڈالی اور ان کو یوں پکڑ کے ان کو کہا کہ بس کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہوں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں کریں گے. اور فرشتے نازل ہو گئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو ساتھ دلیل کے وَيَحْيَا, اور وہ زندہ رہے من حیا ام بینا, کہ جس نے زندہ رہنا ہے واضح دلیل پہ, کہ آج یہ پتہ چل جائے کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے, کون باطل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں کوئی بھی آیا جو ختم ہوتی ہے نا تو آخر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں ان پہ ضرور غور کیا کیجیے. کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا تنہا ہوتا ہے, اتنا افسردہ سیڈ, ایسے ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار میں کس سے یہ بات کہوں, کوئی میری بات سننے والا نہیں. تو آپ یہ اللہ کا نام دکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں, علیم, وہ تو جانتے ہیں, وہ دلوں کے حال تک جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی سن لے اس کو کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. واللہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, ہماری ایک چاہت ہوتی ہے وہ کہاں سے پوری ہونی ہوتی ہے, وہ بندہ ہمیں جانتا بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو توکل ہو جاتا ہے نا اللہ پہ, اور وہ صرف اپنے رب سے راز و نیاز کرنا شروع کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ القاء کروا دیتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. یا بولتے بولتے مجھے ایک بہت پیاری بات یاد آ رہی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں. تحریم آپ کو پتہ ہے جو سپروائزر ہیں جو پورے ہماری کورسز ہیں ان کو ہینڈل کرتی ہیں, تو وہ بہت چھٹکی سی ہے, لیکن اللہ, میں اس کو کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اس بچی کو دی ہوئی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دن رات محنت کرتی ہے. اچھا جب میرا پلان بن رہا تھا عمرے پہ جانے کا تو میں نے اس کو کہا کہ تحریم I'm going for عمرہ,
تو اس کے جو میسج تھے اٹ واز سو کیوٹ کہ وہ رونے والی آواز میں نا، مجھے نہیں پتا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے بھی آپ لے کے جائیں. تو آئی سیڈ کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے جائیں گے. مزاج سے بات ہوتی ہے، مجھے کیا کہہ رہی ہو، اللہ سے مانگو. اس کو کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ سوچ بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے یا کچھ بھی. اٹس جسٹ لائک وہ ہوتا ہے نا کہ بڑی خواہش کے ساتھ دعا کر رہی تھی. اچھا اس سے کچھ دن پہلے ایک اور اسٹوڈنٹ عمرے کے لیے گئی، تو وہاں سے اس نے خانہ کعبہ کے سامنے تھی، تو تحریم کو اس نے کہا کہ میں یہاں پہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، ساسا کے لیے بھی دعا کر رہی ہوں، میرے لیے بھی اس نے خیر سے دعا کی. مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے لیکن میں ان کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے کہ اس نے وہاں پہ بیٹھ کے میرے لیے بھی دعا کی. اور ایک اور ہماری جو ان کی ٹیچر تھی بیسیکلی، اس کے لیے بھی اس نے دعا کی نا. اب وہ ایک رہ گئی ہے. اچھا خیر اینی وے تحریم جو ہے، میں اس کو یہ جب شیئر کر رہی تھی تو شی سیڈ کہ مجھے جانا ہے، تو میں اس کو یہ مذاق کر رہی تھی. اچھا آپ بلیو کریں کہ 3 دن کے بعد آئی تھنک میں سو کے اٹھی تو اس کا میسج تھا کہ عائشہ جی کال می. جیسے میسج کرتے تو ہائپر اس کی آواز تھی کہ پلیز جلدی جلدی کال کریں. میں نے اس کو میسج کیا، آئی سیڈ کہ میں ابھی سو کے اٹھی ہوں، لیٹ می ڈرنک سم ٹی، تو پھر اس کے بعد میں تمہیں کال کرتی ہوں. مجھے یہ تھا کہ اس سے لمبی ایک لسٹ سنانی ہے کہ اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں آرام سے سنتی ہوں. تو شی سیڈ پلیز کال می. تو میں نے سوچا کہ کیا امپورٹنٹ بات ہے، میں نے اس کو کال کیا. تو شی سیڈ عائشہ جی میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میں نے عمرے میں آپ کے ساتھ جانا ہے. تو ون آف مائی اسٹوڈنٹ شی وینٹ فار عمرہ، تو وہاں سے اس نے تحریم کو کال کیا کہ میری تو زندگی بدل گئی ہے جب سے میں پڑھنا شروع کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ٹیچر کو کیا گفٹ دے سکتی ہوں. تو بیٹا آپ اور آپ کے جو بھی محرم آپ کے ساتھ جائے گا، میری طرف سے یہ گفٹ ہے کہ آپ فوراً عمرے کے لیے چلی جائیں. اللہ اکبر. and she was crying. she said عائشہ جی میری سوچ میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اللہ کی راہ میں چلو، اللہ سے مانگو، کیا ایسے مل جاتا ہے. there is a lot of stories honestly. جب میں لوگوں سے ملتی ہوں، لوگ اپنی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا، کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں نا، وہ درد سے مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سے کہاں پتہ بھی نہیں ہوتا کون جاننے والا، کدھر کا جاننے والا، اور کہاں سے بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کروا دیتے ہیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو، میں نے تحریم کو بھی نہیں بتایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آف کورس وہ سن رہی ہوگی، بعد میں کہے گی کہ آپ نے کیوں بتایا، لیکن میں صرف آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے معجزات انسان کی زندگی میں کر دیتے ہیں نا. تو جناب اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 43. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جب یاد کرو یریکہم اللہ، جب دکھا رہا تھا آپ انہیں اللہ فی منامک. اچھا سوری، اب یہاں پہ ہم کون سی آیت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خواب میں دکھایا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا، کیونکہ اس وقت تو گھبرا رہے تھے نا، مسلمان کی تعداد میں توڑے ہیں. تو اس یریکہم اللہ، جب دکھایا آپ کو انہیں اللہ نے انہیں کے لیے مشرکین مکہ کو فی منامکا آپ کے خواب میں قلیلا تھوڑے، ولو اراکہم اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں کثیرا زیادہ، لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم اور تم آپس میں جھگڑا کرتے، فی الامر معاملے میں. تو اب یہاں پہ دیکھیے اتنا پیار آتا ہے نا جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں دکھایا نا کہ مشرکین مکہ تو تعداد میں بہت تھوڑے ہیں. تو جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے صحابہ کو اپنی خواب سنائی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. تو ان کی ہمت اتنی بڑھ گئی اس سے کہ وہ تو تعداد میں اتنے تھوڑے سے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میں زیادہ دکھا دیتا یا پھر جو ان کی اوریجنل جو تھے جتنے بھی تھے، تو پھر کیا ہوتا کہ تم ہمت ہار جاتے اور پھر تم آپس میں جھگڑا کرتے. جھگڑا کیا کرتے کہ آپس میں تم کہتے کہ ہم تو تھوڑے لوگ ہیں، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں یا کیا، تو آپس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ سلم، سلامت رکھا تمہیں۔ سلامت کس سے رکھا؟ کہ تمہیں شکست سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور شرمندگی سے سلامت رکھا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک اللہ، دیکھیں وہی بات میں نے کہا نا، آخر جو آیات کی ہیں وہ اس پہ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو، کہ ہمارے دل کے اندر بھی جو ایک خواہش ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، یہ اتنی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں سے ملا دے جو تیرے قریب ہیں، جس سے تو محبت کرتا ہے، تاکہ میں بھی ویسی بن جاؤں۔ اتنی دفعہ لوگوں کی یہی بات ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں، میں تمہارے سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہوں۔ وَإِذْ، اور جب یُرِیکُمُوہُم، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اِذِ التقیتم، جب آمنے سامنے تھے۔ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ یہ آیا میں، اب غور کیجئے گا، بہت مزے کیا، کیونکہ میں نے اس کو بہت غور سے پڑھ کے کہ وجہ کیا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے کہ جب آمنے سامنے ہوئے تم، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلا، تھوڑے، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں جب وہ سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، مسلمانوں کو تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائی ایسے رہے۔ تو اچھا اب دوسری طرف دیکھیں، وَيُكَلِّلُكُمْ، اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم، ان کی نگاہوں میں۔ تو ان کی، یہ تو مسلمان پہلے ہی بیچارے مسموم سے کم تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں بھی ان کو کم دکھا رہے ہیں۔ اب یہ آیت بھی میں نے اتنی دفعہ پڑھ کے اس کو سمجھا کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دین تفسیر واپس دیکھنی شروع کی، پڑھنی شروع کی، تو مسلمانوں کو تو اس لیے تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ وہ ہمت سے کام لیں اور وہ اپنی پوری بہادری سے لڑے۔ ان کو کیوں کم دکھا رہا تھا؟ تاکہ وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے نا کہ دیکھو اب ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اتنی فوج لے کے آئے تھے، ان کو یہ لگا، اور ابو جہل نے کہا بھی کہ یہ تو اتنی سی تعداد ہے، ان کو تو ہم باندھ کے لے جائیں گے اور ذرا لے کے جائیں گے واپس، اور پھر ان کو بتائیں گے وہاں جا کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ لگا یہ تو اتنے تھوڑے سے ہیں، تو انہوں نے اپنی ہمت جو تھی نا وہ بھی ختم کر دی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی اس وقت کہ ان کی آنکھوں میں ان کو بھی کم دکھایا۔ اور کیوں کم دکھایا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ پورا کر دے کام، کانا مفعولا۔ دیکھیں دوسری دفعہ وہی آیت آ رہی ہے کہ تاکہ جو ہونا تھا نا کام، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کرانا تھا، تاکہ وہ ہو کے رہے۔ اب یہاں پہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اس حدیث کو نا بڑا بڑا کر کے آپ اپنے فریج پہ لگا کے رکھیں، تاکہ بار بار ریمائنڈر کی طرح ہمیں یاد ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عمل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا، وہ ہو کے رہنے والا ہوتا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی مشکل میں ڈالا ہے، ہماری زندگی میں مشکلات ہے نا، اگر اللہ نے ہمیں کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس کے بعد ان مع العسر یسرا ہے نا کہ آسانی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی انسان کو رسوا نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں فرما دیا تھا نا قرآن میں کہ اے بندے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے مصیبتوں میں ڈالوں، تیرے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میری اپنی ذات سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، رائٹ؟ وہ مصیبتیں اور ہے، میرے فیصلے غلط تھے، میری خواہشات ایسی تھی جو مجھے ان مصیبتوں میں ڈال گئی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی انعام دینے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ وہ مشکلیں جو آتی ہیں زندگی میں وہ ٹوورڈ ادھر لے کے جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانا ہوتا ہے، کسی کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے کیسے یہ اچیو کیا ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل کوئی انسان اگر بزنس کرتا ہے، ایک ریگولر، اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اس نے کام شروع کیا،
اس نے تھوڑا سا سرمایہ تھا اس کو لگا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرف سے اس کی ایسی مدد کی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیونکہ وہ کام ہونا تھا نا۔ پہلا سٹیپ دیکھیے، انسان ہمیں ایز اے ہیومن بینگ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم، اب یہ نہیں ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر میں کیوں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نا کہ ایک اونٹ کو بار مطلب چھوڑ کے آئے تھے، پوچھا کہ تمہارا اونٹ کیا ہے، آئی تھنک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے توکل پہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، کہ جتنی ہمارے اندر کیا کہنا چاہیے ہمت ہے، جتنی ہم کر سکتے ایبلٹی ہے نا، اس کو یوز کرنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے، اور مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ آگے ہم وہ آیت آئے گی، بہت بہت پیاری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا، یہ آیات ایسی جس میں چابیاں ہمیں دی ہوئی ہیں کامیابیوں کی کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ایک طرف اتنے تھوڑے لوگ، ایک طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہوگا، پھر بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیابیاں کیوں دے گا۔ ادھر سے بھی خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورے یقین کے ساتھ توکل کریں گے، اپنے آپ کو جما کے رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابیاں دیں گے۔ ابھی بھی آج بھی مسلمان اگر ویسے اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اسی طرح کی اپنی اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو وہی عزت، وہی روب عطا کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آگے وہ آیت جو میں آپ کو کہہ رہی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون؟ میں اور آپ، ہو گاڈ، اذا لقیتم جب مقابلہ ہو تمہارا، فئتن کسی گروہ سے، فثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 اصول بتائے ہیں کامیابی کے۔ نمبر 1 یہ کہ اذا لقیتم، جب تم مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی غم کے ساتھ، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی پریشانی کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ایسی جگہ پہ جہاں پہ تم بات نہیں کر سک رہے ہو، اور اگلا ایسی باتیں کر کے تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے جبکہ تم غلط نہیں ہو، جب تمہارا مقابلہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرُوا، تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدم کیا ہے؟ کہ تم نے جم کے، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، دیکھیں یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب ہماری زندگی میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارے نفس کے ساتھ، ہم ہار جاتے ہیں، وہاں پہ ثابت قدمی رہتی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم لوگ کبھی ایسی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی، کبھی خامن کی طرف سے، کبھی فیملی کی طرف سے، کبھی کسی بھی سینس میں، تو ہماری ثابت قدمی ویسے نہیں رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا، ایک کنجی ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ دیکھو صبر کے ساتھ جمے رہنا، کیونکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، ہم اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو بدلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ قائم نہ رہے نا تو پھر بڑی شامت ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم اس راستے پہ چلے ہو نا تو فَاثْبِتُوا، تو تم پھر اس پہ قائم رہنا، صبر کے ساتھ جمے رہنا، اور اگر تم صبر کے ساتھ جمے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اور واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ جب تم ایسے کر رہے ہوگے نا، صبر کے ساتھ جمے ہوگے تو دل گھبرائے گا بھی، کبھی کبھی ایسے لگے گا کہ ہمت ٹوٹ رہی ہے، کبھی حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، تو پھر تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا کثیر بہت زیادہ ذکر کرنا، اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تا رکھنا، خالی نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی نا، تو جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا کر دیں گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یاد ہے آپ کہ جب کامیابی ملے گی، جب تمہیں اتنی بڑی کامیابی ملے گی، لوگ جوک آ جائیں گے اسلام کی طرف، تو تم نے کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ، استغفار کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور پھر علم نشرہ میں کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر اللہ کی یاد میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تھی اولاد کی، بیٹے کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار مجھے کوئی نشانی عطا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک تو بات نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، تم اشاروں کے ساتھ بات کرو گے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا تھا کہ بات نہیں کرو گے لیکن اللہ کا ذکر کثیراً کرو گے، کثیر اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو گے۔ یہ ایک چیز میں ہم تھوڑے سے کمی کر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لیے، یہ تو ہم نے پورا کر لیا، اور اس کے بعد ہم دوسرے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اپنی عادت بنا لے، کوئی ذکر، استغفار سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کچھ بھی جو بھی آپ کو یاد آتا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، درود شریف، آپ کوئی بھی ذکر کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کریں کہ آپ بھول بھی جائیں نا، لیکن آپ کی روح سے وہ آواز نکلتی رہے، اللہ 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 ہی کرتے رہے۔ اللہ کا کوئی ذکر بھی، میں کہتی ہوں کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ البنون، وہ دوسری والی آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ والی آیت کی بھی میں بات کر رہی ہوں۔ لیکن ہم نے جو پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے اور تمہارا مال جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی کی نعمتیں ہیں، اور بس اور آخر میں جو جانا ہے نا وہ تمہارا نیک عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں اردو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ایک دم سے وہ پہلا لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ تو یہ نعمتیں جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت پیاری نعمتیں ہیں، صرف حدود میں رہنے کی بات ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، دیکھیں بہت سے لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے نا وہ ڈرتے کیا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہم نے اگر عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں گناہ ہوگا، تو اس لیے ہم پڑھ ہی نہیں رہے، یا پھر وہ سمجھتے کہ ہمارا پورا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پاس ہی نہیں آتے۔ میں ہمیشہ یہ میسج دیتی ہوں، آپ لوگ بھی دیا کریں یہ میسج اپنے لو ونس کو، کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے دی ہیں، ان ساری نعمتوں سے منع نہیں ہے unless کہ آپ حدود کے اندر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا بتا دیا۔ دیکھیے وراثت کا، جیسے میں آج آپ کو تھوڑا سا ہنٹ ہی دیا تھا کہ جیسے مال غنیمت کا ہے، اسی طرح سے کیونکہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ بھی اختیار ہمیں نہیں دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اتنی تو سمجھ تمہیں ہے، یہ مال جو ہے نا تم اب تقسیم کر لینا۔ ہم سوئی کے برابر چیز بھی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔